प्रोग्राम एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, कराची में आज फिर एक अलमिया ने जन्म लिया और वो अलमिया है हादसा हो जाने का इंतजार करना। हादसा होने के बाद हुकूमत का फौरन जाग उठना, तहकीकात का हुक्म देना। यह अलमिया इसलिए है कि इन तहकीकात के बाद दोबारा किसी हादसे का इंतजार किया जाता है, फिर हादसा होता है, फिर हुकूमत जाग उठती है, फिर तहकीकात का हुक्म होता है और फिर हादसा हो जाता है और खलकते शहर हुक्मरानों को ढूंढती फिरती है। हर हादसे के बाद यूं लगता है कि रिपीट टेलीकास्ट है। आज फिर रिपीट टेलीकास्ट में कराची में हादसा हुआ, फिर 1200 दुकानें जलकर राख हो गईं। आज फिर तहकीकात का हुक्म दिया गया। आज फिर वजीर आला ने तमाम शहर में फायर सेफ्टी ऑडिट का हुक्म दिया। मुख्तसर ये कि तू भी सादा है, कभी चाल बदलता ही नहीं। हम भी सादा हैं, इसी चाल में आ जाते हैं। इस बार आग का निशाना बना कराची का मसरूफ तरीन तिजारती मरकज गुल प्लाजा। हफ्ते की रात 10:15 बजे के करीब अचानक आग भड़की, जो देखते ही देखते तीसरे दर्जे की आग में बदल गई। पूरे शहर से फायर टेंडर तलब किए गए, सारे वसाइल बरूए कार लाए गए, लेकिन सारे इदारे मिलकर एक दिन बाद भी आग ना बुझा सके। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान इमारत के मुख्तलिफ हिस्से गिर गए, दीवारों और सतूनों में दरारें पड़ गई, जबकि गैस लीकेज के बाद होने वाले धमाके ने सूरत हाल को मजीद खतरनाक बना दिया। रेस्क्यू के दौरान एक फायर फाइटर भी शहीद हो गया। सदर गुल प्लाजा ताजिर एसोसिएशन के मुताबिक आग मसनूई फूलों की एक दुकान से लगी, जो देखते ही देखते पूरे प्लाजे में फैल गई। वाक़े पर सदर ममलिकत और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार और ताज़ियत की। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर साउथ की तफसीली रिपोर्ट पेश कर दी गई। वजीर आला ने कराची की तमाम कमर्शियल इमारतों में फौरी फायर ऑडिट और फायर सेफ्टी कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म दे दिया। लेकिन नाज़रीन, कराची में आग लगने का ये कोई पहला वाक़या नहीं। कराची की तारीख आतिशज़दगी के हौलनाक सानियात से भरी पड़ी है। 11 सितंबर 2012 को बल्दिया टाउन की फैक्ट्री में लगने वाली आग ने 260 से ज्यादा मजदूरों की जान ले ली। अगस्त 2021 में मेहरान टाउन की केमिकल फैक्ट्री में 16 मजदूर जान बहक हुए। नवंबर 2023 में राशिद मिनाज रोड के आरजे माल में आग से 11 कीमती जानें जाया हुई। और अब गुल प्लाजा। आदाद शुमार तशवीशनाक हैं। सिर्फ 2025 में कराची में 2500 से ज्यादा आतिशज़दगी के वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। लेकिन सितम देखिए कि 2 करोड़ आबादी के इस मेगा सिटी के पास सिर्फ 43 फायर टेंडर्स हैं। कुल 8 स्नार्कल्स में से 2 खराब हैं। महकमे के पास सिर्फ 2 बाउजर्स हैं, 2 रेस्क्यू यूनिट्स और 1 फोम यूनिट मौजूद है। महकमा फायर ब्रिगेड में मजमूई तौर पर 1353 मुलाजमीन की गुंजाइश है, मगर अमली तौर पर सिर्फ 913 एहलकार खिदमात अंजाम दे रहे हैं। गुज़िश्ता 16 बरसों में शहादतों, जख्मी होने, इंतकाल और रिटायरमेंट के बायस सैकड़ों आसामियां खाली हो चुकी हैं। अफसोसनाक हकीकत यह है कि आखिरी बार भर्तियां 2009 में हुई, जिसके बाद से यह इदारा मुसलसल कमजोर होता चला गया। सवाल यह है कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाले कराची के ताजरों का माल हर बार राख बनता रहेगा। क्या फायर सेफ्टी कवानीन सिर्फ कागजों तक महदूद रहेंगे? कुछ मुजाहिरीन साजिश के खदशे का भी इजहार कर रहे हैं। ये क्या है, इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ नुमाइंदे सलाउद्दीन मौजूद हैं, उसके साथ साथ चीफ ऑफिसर फायर हुमायूं खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले सलाउद्दीन, मैं आपसे बात का आगाज़ करूंगा। एक तो ये बताइएगा कि 24 घंटे तकरीबन गुजर गए हैं, इस वक्त क्या सूरत हाल है? कितने लोग जख्मी, कितने अभी भी दबे हुए हैं और कितने जान से गए? देखिए, बिल्कुल 24 घंटे से जायद का वक्त होने जा रहा है और अभी तक जो है वो आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका है। गुल प्लाजा के अंदर अभी भी मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर आग लगी हुई है। हमारे कैमरामैन सैफ अली आपको अभी भी दिखा सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि खुद जो है वो अभी भी इसरारकुल जो है वो आग बुझाने की कोशिश कर रही है। इस हिस्से में अब से कुछ देर कबल दोबारा आग भड़क उठी थी और अंदर आपको आग के शोले भी दिखाई दे रहे होंगे कि अंदर से आपको खुद भी आग नजर आ रही होगी। इसी तरह इसके निचले हिस्से पर भी आग लगी हुई है और एमेजरा रोड पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। इसके इस हिस्से की तरफ जो गुल प्लाजा है उसके निचले हिस्से में भी अभी तक आग जो है वो मौजूद है। तो मुकम्मल तौर पर इस पर जो है काबू नहीं पाया जा सका। कहा जा रहा है कि 70% तक जो है वो आग पर काबू पाया गया है, लेकिन इसके साथ साथ ये बिल्डिंग जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर अगर आप देखें तो नाकिस हो चुकी है। ये किसी भी वक्त जो है मुनद्दम हो सकती है, क्योंकि इसका एमेजना रोड का जो हिस्सा है वो गिर चुका है और इसी के साथ जो गुल प्लाजा का दूसरा हिस्सा है जो कि बैक साइड पर है वो भी मुकम्मल तौर पर अब ज़मीन बोस हो चुका है। इस हवाले से
سے بلڈنگ جو ہے وہ اس وقت اس قابل تو نہیں ہے کہ یہاں پہ کچھ ہو سکے. اس کے اندر جو تاجر رہنما تھے یہاں کے, انہوں نے بتایا کہ یہاں پر 1200 تک جو ہے وہ اندر شاپس موجود تھی, اور جو کہ جس کے اندر ورکر بھی موجود تھے. لیکن اس وقت تک جو رپورٹ ہو چکا ہے مالی نقصان تو بہت بڑا ہوا ہے, لیکن اس کے ساتھ اگر دیکھیں تو جانی نقصان اس سے کہیں زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک 65 افراد کی شکایت درج ہو چکی ہے کہ وہ لاپتہ ہیں. ایک ایسی فیملی ہے جس کے گھر کے 6 افراد یہاں پر شاپنگ کرنے کے لیے آئے تھے, وہ بھی اندر موجود ہیں. وہ 6 کے 6 افراد کے حوالے سے ان کے اہل خانہ نے بتایا کہ ان کے فون جو ہے ایک بار آیا, لیکن اب 6 کے 6 فون بند ہیں. اسی طرح جتنے لواحقین ہمیں یہاں پر ملے ہیں انہوں نے ہمیں یہی بتایا کہ یہاں پر ان کے جو متاثرہ جو لوگ ہیں اندر جو موجود ہیں ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے. کسی کے والد اندر موجود ہیں, کوئی تاجر رہنما اندر موجود ہے, کوئی دکاندار موجود ہے, کوئی سیلز مین جو ہے وہ بھی اندر موجود ہے. ان کے اہل خانہ جو ہے وہ کسی نہ کسی آس لے کر یہاں پر موجود ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ ان کو شاید کوئی معجزہ ہو جائے, وہ بچ جائے. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایمبولینسز کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے, واٹر ٹینکرز یہاں پر موجود ہیں, فائر ٹینڈرز, سنارکولز جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہی صلاح الدین موجود رہیے گا. چیف آفیسر فائر ہمایوں خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ذرا ان سے بھی تفصیلات جان لیتے ہیں. ہمایوں صاحب, ایک تو یہ بتائیے گا اس وقت صورتحال کیا ہے اور کیا بتایا جا رہا ہے, کتنے افراد لاپتہ ہیں؟ پوزیشن یہ ہے کہ بلڈنگ جو ہے عمارت کافی جو ہے اپنا مخدوش ہو چکی ہے, جس کی وجہ سے فائر فائٹر جو ہے وہ مانیٹر کے ذریعے فائر فائٹنگ کر رہے ہیں. اور کیونکہ ایک حصہ اس کا کل جو ہے وہ صبح گرا تھا, تو جس کی وجہ سے ہمارے ایک فائر فائٹر جو ہے اس ملبے تلے دب کر شہید ہو گیا تھا. اور ابھی یہ سچویشن ہے کہ اپنا ہماری گاڑیاں یہاں پر موجود ہیں اور کوشش یہ ہے کہ اس کو جلد سے جلد کوڈنگ کی پروسیس میں انٹر کریں اور اس کے بعد ہمارا سرچنگ کا پروسیس شروع ہوگا. اچھا ہمایوں صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ کیا دشواریاں پیش آ رہی ہیں اس آگ پر قابو پانے کے حوالے سے؟ وہ اتنی نہیں ہے, آگ تقریباً 80% بجھی ہوئی ہے, لیکن ڈر صرف یہی ہے کہ مزید کوئی حصہ اس کا جو ہے کمزور ہے وہ دوبارہ ڈیمولش نہ ہو جائے. اور یہاں پر یہ سمجھیں کہ تمام ریسورسز ہیں اور یہاں پر تمام لوگ آن بورڈ ہیں. سی ایم تھے اور منسٹر صاحب بھی تھے, کمشنر صاحب, میئر کراچی صاحب لمحہ بر لمحہ ہم سے اس بات کی تمام رپورٹ لے رہے ہیں کہ ابھی کیا پوزیشن ہے اور کس چیز کی. اچھا ہمایوں صاحب, یہ بتائیے گا کتنے افراد اب بھی اس ملبے کے اندر دبے ہوئے ہیں؟ بھی جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ 2 سے 3 لوگ میرے پاس آئے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہمارا جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ بلڈنگ میں انتہائی مخدوش ہے. انشاءاللہ اس کو جلد سے جلد کولنگ کی پروسیس میں انٹر ہونے کے بعد ہم اس کا اپنا اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم جو ہے اس کے ذریعے ہم اس کا جو ہے اپنا ریسکیو آپریشن شروع کریں گے اور کوشش یہ ہوگا کہ اس کو بھی جلد سے جلد کمپلیٹ کر لیا جائے. یہ فرمائیے گا 24 گھنٹے گزر گئے ہیں, ابھی تک آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا, وسائل کی کمی ہے, تاخیر سے جو ہے یہاں پر چیزیں پہنچی, یہ معاملہ ہے کیا؟ اس کی نہیں وسائل کی کمی نہیں, کچھ چیزیں ٹیکنیکلی طور پر ہوتی ہیں, جیسے یہ بلڈنگ ہے اور یہ سیدھی کوئی فائر نہیں تھی کسی گودام کی نا, یہ تقریباً 2 ایکڑ کے اوپر گل پلازا بنا ہوا تھا جس کے اندر. ٹھیک ہے ہمایوں صاحب, ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما تیمور تالپور صاحب موجود ہیں, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تیمور تالپور صاحب, یہ فرمائیے گا ایک کے بعد ایک حادثہ کراچی کے اندر تقریباً 2500 حادثات 2025 میں ہوئے ہیں, حادثہ ہو جاتا ہے, اس کے بعد پھر جو ہے اس پر کمیٹی بٹھائی جاتی ہے, پھر اگلا حادثہ ہو جاتا ہے, کیوں ابھی تک اس طرح قابو نہیں پایا جا سکا؟ اگلے حادثے کا انتظار کیا جاتا ہے کہ اس پر پھر تحقیقات ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت بہت شکریہ. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو آپ کو یہ کلیئر کرنا پڑے گا کہ یہ کوئی عام جام حادثہ نہیں تھا. This was devastation that took place, جس میں آپ کی سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کراچی, جس میں آپ کے وفاقی ادارے, جس میں آپ کے پاکستان نیوی, جس میں آپ کے اللہ خیر کرے پاکستان ایئرپورٹ سروسز, وہ ساری انوالو رہی ہیں. اس میں کچھ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ جی آپ اتنے انڈر ایکوپڈ ہیں کہ یہ سارے وہاں پہ کیوں موجود ہوئے, پر ایک جو طریقہ کار ہے, ناٹ جسٹ ان کراچی اور ان پاکستان, ایوری ویئر ان دا ورلڈ,
जब कोई ऐसा डिजास्टर होता है, ये कोई 500 गज की या 200 गज की या 100 गज की दुकान नहीं थी जिसको आग लगी है। ये एक बहुत बड़ा मॉल था, शॉपिंग सेंटर था, एक आर्केड की, जो आर्केड एकड़ों पे बनी हुई थी। गुल प्लाजा कोई आज या कल या परसों नहीं बना था। ये एक बहुत पुराना शॉपिंग सेंटर है विच हैज बीन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अच्छा तैमूर साहब, कता कलामी की माजरत, लेकिन आखिरी बार ऑडिट कब हुआ? आखिरी भर्तियां फायर ब्रिगेड में या इस डिपार्टमेंट में 2009 में हुई। इतने सालों के अंदर ये भी नहीं समझा गया कि दोबारा भर्तियां कर ली जाएं, तो आखिरी बार ऑडिट कब हुआ? भर्तियां मुसलसल हो रही हैं, चल रही हैं, चलती रही हैं। जब लास्ट हमारी भर्ती हुई थी, जो हम लोग खुद अपनी मर्जी से लोगों को ऑन मेरिट बेसिस ला रहे थे, तब कोर्ट का ऑर्डर हुआ था जिसमें ना कि सिर्फ फायर ब्रिगेड, इमरजेंसी सर्विसेज, 1122 ये सारे ब्लॉक हो गए थे। वो कोर्ट का कोई ऑर्डर था जिसकी वजह से नहीं कर सके थे। आज जो इशू हुआ है, जो मामला है, उस पे हम अकेले नहीं, पूरी वफाक, सिंध गवर्नमेंट, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सारे एक साथ इस पे लड़ रहे हैं। अब जाके मेरे सर फायर ऑडिट कब हुआ था? 2025 में 2500 वाकयात हुए, आखिरी बार फायर ऑडिट कब हुआ? माफ कीजिए, रिपीट कीजिए क्वेश्चन ना। 2025 में 2500 वाकयात हुए हैं। मैं इस वक्त ये खबर स्क्रीन पर भी चला रहा हूं। आखिरी बार फायर ऑडिट सिंध में कब हुआ? जी, वाकयात तो तब भी हुए थे ना, जब एमक्यूएम ने खुद एक फैक्ट्री को आग लगा दी थी क्योंकि वो भत्ता देने को तैयार नहीं थे। तो एमक्यूएम के लीडर्स सारे जो जमाने में साथ थे, तब तो शायद मेरे ख्याल से अल्ताफ हुसैन भी साथ ही थे, पर बाकी जो उनके अंडर ग्रेजुएट्स थे उन सब ने तब भी एक सर एमक्यूएम इस मामले के हवाले से मेरे ख्याल से आप डिस्कस हम करेंगे तो वो रेलिवेंट नहीं होगी। रेलिवेंसी ये है कि इस वक्त यहां पर दुकानें जल गई लोगों की, लोग लापता हैं, लोगों की जान गई। ये पहला वाकया नहीं है। बल्दिया टाउन है, मेहरान टाउन है, आरजे मार है, मिलेनियम मॉल है, गुल प्लाजा है। आखिरी बार फायर ऑडिट हुआ कब? 2500 वाकयात सर 2025 के अंदर, कोई छोटा फिगर नहीं है। 2500 वाकयात। बिल्कुल जी, आपको थोड़ा इसमें रेलेवेंस लेनी पड़ेगी कि वो जो जमाना था 50 साल या 100 साल पहले का, तब हमारे पास स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, तब सख्ती नहीं थी अपना पब्लिक ऑडिट्स पे। जो हमारी दुकानें बनती थी, जो पब्लिक ऑर्डर्स बनते थे, जो हमारे प्लान्स बनते थे बिल्डिंग अथॉरिटी के, तब सख्ती नहीं होती थी। ये पीपल्स पार्टी हुकूमत आने के बाद हमने उसमें सख्तियां की। सर मैं फायर ऑडिट की बात कर रहा हूं, सख्ती की बात नहीं कर रहा। 16 साल हो गए, इसके हवाले से मैंने पूछा। 2025 की बात कर रहा हूं, एक महीने पहले की बात कर रहा हूं, मैं इतनी पुरानी बात नहीं कर रहा। पिछले 10 साल पहले या पिछले 20 साल पहले की अगर आप बात करेंगे तो मैं उस पर गारंटी दे सकता हूं कि ऑडिट था, कंपनसेशन थी, उस पे परमिशंस थी, वो सारी थी। ये सारे पिछले 1.5 डिकेड के अंदर आई हैं। उससे पहले अगर गुल प्लाजा की आप बात करते हैं, ये एक नहीं, ये 7-8 डिकेड पुरानी बातें आप कर रहे हैं। तब की सर अगर ये सब कुछ था तो फिर वजीर आला साहब ने आज क्यों कहा कि हम फायर ऑडिट करवाएंगे? अगर हुआ था तो फिर आज क्यों कहा? मुराद अली शाह साहब ने फायर ऑडिट की सिर्फ बात नहीं की है, उन्होंने कहा है कि इस पूरी चीज का एक जायजा लिया जाए, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि यस फायर ब्रिगेड राइट अवे पहुंची। ये 9:45 बजे का तकरीबन वाकया है कल रात का। कुछ लोगों ने कहा कि 9:45 बजे फायर ब्रिगेड पहुंची, कुछ लोगों ने शिकायत की कि 25 मिनट पहले ही। तो उन सारी चीजों का मुराद अली शाह साहब ने आईजी सिंध ऑर्डर को और अपना चीफ सेक्रेटरी सिंध शाह साहब को, दोनों को कहा है कि वो पूरी डिटेल ब्रीफ बना के उनको ठीक है। अच्छा हमने मान लिया आप कह रहे हैं कि ऑडिट हुआ था, इसी प्लाजे का, गुल प्लाजे का आखिरी बार फायर ऑडिट कब हुआ था? मैं तो आपको बड़ा ओपनली बता रहा हूं कि जिस जमाने में, जिस डिकेड में, जिस साल में ये बना था, उस जमाने में कोई सख्ती थी नहीं। उस जमाने में अच्छा तालपुर साहब, मैं आखिरी चीज आपसे जानना चाहूंगा। तकरीबन 8 में से 2 स्नाकल्स खराब है कराची में, सिर्फ 2 बाउजर्स हैं, 1 फॉर्म यूनिट है। ये मेगा सिटी है, 15 साल से वहां पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। ये मजाक नहीं है क्या उस सिटी के साथ? ये मजाक था इस सिटी में उससे पहले, जिस जमाने में एमक्यूएम यहाँ पर आके भत्ते खोरी करती थी, जिस जमाने एमक्यूएम आके यहाँ पर जबरदस्ती किडनैपिंग फॉर रैंसम करती थी, तब के मसले हैं, ये आज के नहीं है। जब से पीपल्स पार्टी आई है, आपके सामने सारे इश्यूज हैं। ठीक है, मैं सर यहाँ पर यकीनी तौर पर हम सियासत की बात ना मैं करना चाह रहा हूँ, ना चाहेंगे कि हम उसको डिस्कस करें। यहाँ पर लोगों की जाने गई और हर बार सवाल उठाया जाता है और उसके बाद फिर
ایک واقعے کے بعد دوسرے واقعے کا انتظار کیا جاتا ہے اور پھر وہی ریپیٹڈلی ہم بھی سوال کرتے ہیں اور وہی جواب ہوتے ہیں. بہت شکریہ. تیمور تالپور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ہمارے نمائندے بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, اور چیف فائٹر ہمایوں خان بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, پروگرام میں شامل کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین, پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کی باضابطہ دعوت موصول ہوئی ہے. دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کو یہ دعوت غزہ میں امن اور سلامتی کے لیے عالمی کوششوں کے تناظر میں دی گئی ہے, اور پاکستان نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ فلسطین کے پائیدار حل کی حمایت جاری رکھے گا. اسی دعوت کے پس منظر میں غزہ بورڈ آف پیس کی حقیقت پر نظر ڈالتے ہیں. یہ 7 رکنی ادارہ امریکی سرپرستی میں تشکیل دیا گیا ہے, جس کا مقصد غزہ کے مستقبل کے لیے سیاسی حکمت عملی بنانا, عالمی سطح پر فنڈز اکٹھے کرنا, تعمیر نو کی نگرانی اور سیکیورٹی معاملات کو دیکھنا بتایا جا رہا ہے. وائٹ ہاؤس کے مطابق یہ بورڈ غزہ کی عارضی حکمرانی اور جنگ بندی کے نازک مرحلے کی نگرانی بھی کرے گا. لیکن اس بورڈ کے ارکان کی فہرست خود کئی سوالات کو جنم دیتی ہے. بورڈ میں سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر شامل ہیں, جو عراق جنگ کے باعث مشرق وسطیٰ میں متنازع سمجھے جاتے ہیں. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو, ٹرمپ کے داماد جیریڈ کشنر, عرب پتی سرمایہ کار مارک روون, ورلڈ بینک کے سربراہ جیبانگا, امریکی قومی سلامتی ٹیم کے رکن گیبریل اور بلغارین سیاستدان نکولے میلادونوف بھی نامزد کیے گئے ہیں. حیران کن طور پر اس فہرست میں کسی فلسطینی نمائندے کی شمولیت نہیں ہے. بلومبرگ نیوز کے مطابق اس بورڈ میں شامل رہنے کے لیے ٹرمپ انتظامیہ ہر ملک سے $1 ارب کی ادائیگی کی خواہاں ہے, یعنی امن کی میز پر بیٹھنے کی قیمت بھی طے کر دی گئی ہے. یہی وہ نقطہ ہے جس پر ناقدین شدید تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ کیا امن واقعی مالی رکنیت کا محتاج ہو سکتا ہے. دوسری جانب جنگ کے بعد غزہ کے انتظام کے لیے فلسطینی ٹیکنوکریٹس پر مشتمل 15 رکنی کمیٹی بھی قائم کی گئی ہے, جس کی سربراہی سابق فلسطینی اتھارٹی کے نائب وزیر کر رہے ہیں. اس کمیٹی نے قاہرہ میں کام کا آغاز کر دیا ہے اور اسے غزہ کے روزمرہ انتظامی امور سنبھالنے کی ذمہ داری دی گئی ہے. تاہم یہ کمیٹی بورڈ آف پیس کے تحت کام کرے گی. اسرائیل نے اس پر شدید اعتراض کیا ہے کہ اس حوالے سے اسرائیل سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی, جبکہ فلسطینی مزاحمتی گروپ اسلامک جہاد نے اس پورے بورڈ کو اسرائیلی مفادات کا محاذ قرار دیا ہے. اب سوال پاکستان سے جڑا ہے, کیا پاکستان ایسے بورڈ کا حصہ بنے گا؟ کیا $1 ارب کی شرط امن کو کاروبار میں بدلنے کے مترادف نہیں؟ اسی تمام صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے فارمر پرماننٹ ریپرزینٹیٹو ٹو UN منیر اکرم صاحب, ان کے ساتھ ساتھ فارمر ایمبیسڈر ٹو US سردار مسعود خان صاحب. دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. منیر صاحب, سٹارٹنگ فرام یو, یہ جو آفر کی گئی ہے پاکستان کو, پاکستان کے وزیر اعظم کو, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے اندر پاکستان کا کردار کیا ہوگا, اور پاکستان کو اس میں شامل ہونا چاہیے یا نہیں, اور کیا پاکستان پالیسی سطح پر اس میں چینجنگ کر سکتا ہے اگر شامل ہوتا ہے؟ جی, میری نظر میں تو بہت ساری مشکلات نظر آتی ہیں اس پروپوزل جو بورڈ آف پیس بنانے کے لیے جو کہا ہے. اس میں آپ نے کچھ نقطے اٹھائے ہیں, کچھ اور بھی مسئلے ہیں جس کو ہم نے سوچنا ہوگا. سب میں بڑی بات یہ ہے کہ اس کا امپلیکیشن ہمارے دوستوں کے لیے کیا ہے. تو آگے کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے ہم نے ہمارے دوست ملک جیسے ترکی ہے, سعودی عرب ہے, ان سے بھی کنسلٹ کرنا چاہیے, اور میری نظر میں ہم نے چین اور روس سے بھی کنسلٹ کرنا چاہیے, کیونکہ ان کا رخ بھی ہم نے دیکھنا ہے, وہ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں, کیونکہ ہم ایک ڈویژن نہیں چاہتے ہیں کہ گلوبل آرڈر میں کوئی گریٹ پاورز میں ڈویژن آ جائے. اس کی وجہ سے پر یہ کنسلٹیشن کے باوجود آئی تھنک ہم نے وہی کہنا ہے کہ UN چارٹر کے پرنسپلز کے تحت ہم چلیں گے. غزہ میں اقوام متحدہ کی جو ریزولوشنز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن ہم چاہیں گے, وہ تو ہم نے کہنا ہے. پر مجھے ایک جو بہت مشکل چیز نظر آتی ہے کہ یہ بورڈ آف پیس جو ہے یہ صرف غزہ پہ نہیں انہوں نے روکا ہے, اس کا اسکوپ بہت بڑھا دیا ہے. کوئی بھی مسئلے کو یہ اٹھا سکتے ہیں وہاں کہ کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے اس کی جو مینڈیٹ نظر آتی ہے وہ تو بہت براڈ مینڈیٹ نظر آتی ہے مجھے. تو اگر کوئی اور مسئلے یہ بورڈ آف پیس میں اٹھتے ہیں تو پھر ہمارے لیے تو لازم ہو جائے گا کہ ہم جموں کشمیر کا ایشو بھی اٹھائیں گے وہاں. تو یہ سب چیزیں سوچنے کی ہیں, سوچ کے
پھر ہمیں جواب دینا چاہیے. ٹھیک ہے سردار مسعود صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بورڈ آف پیس جو غزہ کے لیے بنایا گیا اور پھر پاکستان کو بھی اس میں دعوت دی گئی ہے، اس کے چیلنجز کیا ہوں گے؟ پہلا رد عمل تو یہ ہے کہ یہ ایک پاکستان کی سفارتی فتح ہے، کیونکہ گزشتہ برس سے پاکستان کے لیے کئی مواقع پیدا ہو رہے تھے، ایک اور موقع پیدا ہوا ہے، اور پاکستان ان 8 ممالک میں شامل تھا، ان 8 اسلامی ممالک میں شامل تھا جنہوں نے صدر ٹرمپ پہ گزشتہ برس یہ زور دیا تھا ستمبر کے مہینے میں کہ وہ غزہ میں جنگ بندی کروائیں اور اپنا کردار ادا کریں تاکہ قتل عام یا جینوسائیڈ جسے کہتے ہیں اسے وہ ختم ہو. تو انہوں نے ایک 20 نکاتی فارمولہ صدر ٹرمپ نے جاری کیا، پاکستان نے بھی اس کی توثیق کی، تو اور پھر جو ہے اسی میں یہ تجویز کیا گیا تھا کہ ایک بورڈ آف پیس ہوگا، ایک ایگزیکٹو بورڈ ہوگا، اس کے ایڈمنسٹریشن کے لیے بھی جو ہے ایک ڈھانچہ بنایا جائے گا. تو پاکستان کے لیے دعوت نامہ آنا بہت ہی ایک خوشگوار پیش رفت ہے. تو یہ تو ہوئی اس کا مثبت پہلو. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی طرف میں جاتا ہوں، تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں پھونک پھونک کے قدم لینا چاہیے. سب سے پہلے تو جو ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے چیدہ سیاسی سربراہان سے بھی مشاورت ہونی چاہیے. اور پھر دیکھنا یہ ہے کہ جو بورڈ آف پیس ہے کیا اس میں دوسرے ممالک کے بالخصوص جو اسلامی ممالک ہیں، قطر ہے، اس میں یونائٹڈ عرب ایمریٹس شامل ہے، ترکیہ ہے، مصر ہے، اور انڈونیشیا بالخصوص، کیا یہ جو ہے ان کے وزرائے اعظم یا صدور جو ہے اس بورڈ آف پیس کے حصہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ کیونکہ جو ابھی ابتدائی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو اس کے مختلف سٹرکچرز ہیں اس میں ابھی تک قطر نے اور ترکیہ نے اور مصر نے جو ہے وہ کیبنٹ رینک کے لوگوں کی نامزدگی کی ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی اس میں ہوگی اور وہی پھر پاکستان کو اس کے حساب سے ہی دیکھنا جائے گا. منیر صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک اس وقت غزہ کی سچویشن ہے، کیا یہ اس کا مکمل حل ہے؟ وہاں پر 60 ملین ٹن ملبہ ہے، 80% وہ تباہ ہو گیا ہے، تو یہ اس کا مستقل حل کی طرف بڑھ رہے ہیں یا بنیادی طور پر ذرا پیس کو وہاں پر مینٹین رکھنے کے لیے یہ قدم ہوگا؟ جی دیکھیں، جو ہم نے پیس پلان جو ہم نے مانا تھا، جس میں ہم شامل ہوئے تھے، جس کا ذکر سردار مسعود صاحب نے کیا ہے، اب اس میں یونیلیٹرلی کافی تبدیلی انہوں نے لے آئی. امریکہ نے کافی تبدیلی لے آئی. اگر یہ بورڈ آف پیس کو دیکھیں، اس کا مینڈیٹ صرف غزہ پہ نہیں ہے، اس کا مینڈیٹ انہوں نے بڑھا دیا ہے. دوسرے مسئلوں کو بھی یہ ایڈریس کر سکتے ہیں. پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ جی اس بورڈ میں کس قسم کے لوگ وہ لے آ رہے ہیں. کچھ جو نام آئے ہیں، ٹونی بلیئر وغیرہ. ٹونی بلیئر کا جو رول رہا ہے عراق کے مسئلے میں بہت برا رول تھا، اسلامی دنیا کے خلاف بہت برا رول تھا. تو ہم نے ذرا سوچنا ہوگا، ہم نے کنسلٹ کرنا چاہیے اپنے دوستوں سے کہ وہ جائیں گے نہ جائیں گے. اس میں جو ہماری بڑے دوست ہیں، چین ہے، ان سے بھی کنسلٹ کرنا چاہیے کہ ان کا کیا رویہ ہوگا اس بورڈ کے بارے میں. تو سوچ سمجھ کے ہم نے جانا چاہیے، اور ہماری کوالیفیکیشنز اور کنڈیشنز کے ساتھ جانا چاہیے، بلائنڈلی نہیں جانا چاہیے. اب مسعود صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ دفتر خارجہ نے کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس پیس پلان کو بھی چلنا چاہیے اور تمام حل ہونا چاہیے، تو یہ جو پیس پلان دیا گیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہے یا صرف ایک شخص جو ہے اس کو ہیڈ کر رہا ہے، وہی ویٹو کر سکتا ہے اور وہی سب کچھ کرے گا؟ اگر آپ دیکھیں جو بورڈ آف پیس ہے تو اس کی کمپوزیشن کچھ اس قسم کی ہے کہ یہ ابھی ایک قسم کا امریکی سیٹ اپ ہے. یعنی اس میں جو ہے صدر ٹرمپ جو اس کے چیئرمین ہیں، اس کے بعد مارکو روبیو ہیں، اسٹیو وٹکاف ہیں جو ان کے خصوصی نمائندے ہیں، جیرڈ کشنر ہیں جو ان کے اپنے داماد ہیں، اور یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں اس سے وابستہ ہیں. پھر دیکھیے کہ کون کون سے جو ہے بیرونی صدور اور وزرائے اعظم شامل ہوتے ہیں اس میں. اور پھر کچھ اس قسم کی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ وہ اس کی مستقل رکنیت کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ $1 بلین جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرنے پڑیں گے. اب اس کی وضاحت ضروری ہے. پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس میں
ایک فلسطینی کو شامل کیا گیا ہے فی الحال، جو ہوگی، یعنی یہ ایک ایڈمنسٹریشن کے لیے، یا وہاں جو ایگزیکٹو بورڈ کے نیچے جو ایڈمنسٹریشن کے لیے یا ایک گورنمنٹ سی بنائے گی، کوزائی گورنمنٹ بنائی جائے گی، تو اس کی سربراہی علی شاد کریں گے، جو کسی پیلسٹینین اتھارٹی سے ان کا تعلق ہے، اور پیلسٹینین اتھارٹی میں یا مقبوضہ علاقے میں ایک نائب وزیر کا عہدہ ان کے پاس رہا ہے ٹرانسپورٹیشن کے سلسلے میں، تو ان کو کتنی ایک آزادی دی جائے گی نظم و نسق کے لیے، یا سارے کے سارے جو امور ہیں وہ بورڈ آف پیس کے پاس یا ایگزیکٹو بورڈ کے پاس ہوں گے؟ تو یہ معاملات سارے کے سارے سلجھانے ہیں۔ پھر یہ بھی اس میں دیکھنا ہے کہ جو علی شاد اور ان کی جو ٹیم بن رہی ہے، اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ نہ صرف امن و امان کی کوشش کریں گے اور غزہ کے تباہ شدہ علاقوں کی تعمیر نو کی کوشش کریں گے، بلکہ جو ملبہ ہے وہ سمندر میں پھینکیں گے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ تمام جو ہے امن و امان کے بعد وہ فلسطینیوں کے حق کے خود ارادیت کے لیے کوشش کریں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے۔ نقاد یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ ایک متوازی اقوام متحدہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان کو سوچ سمجھ کے جواب دینا چاہیے، اور اس کا میرا خیال ہے کہ شروع میں تو خیر مقدم کرنا چاہیے، لیکن اس کے بعد جو ہے اس کی جو باریکیاں ہیں وہ سمجھنی چاہیے، اور یہاں جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے مشورہ کرنا چاہیے، تاکہ بعد میں یہ مسئلہ نہ بن جائے۔ پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ فلسطین کے حوالے سے، اسرائیل کے حوالے سے حساسیت پائی جاتی ہے عوام الناس کی سطح پہ اور تمام سیاسی جماعت۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ بھی حساس ہے، اس کے حوالے سے پاکستان کو پورا ورک بھی کرنا چاہیے، اور پھر دیکھنا بھی چاہیے کہ باقی کیا ڈیسیجن لیتے ہیں، اور پھر اس مشاورت سے اس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سردار مسعود خان صاحب موجود تھے۔ ناظرین، پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک سے وداس۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ یہ ماضی کی بات ہے کہ فواد چودھری نواز شریف پر سب سے کڑی تنقید کرتے تھے۔ آج وہی فواد چودھری نواز شریف سے سیاسی ٹمپریچر کم کرنے کی اپیل کر رہے ہیں کہ ملک میں سیاسی استحکام کے لیے نواز شریف کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ فواد چودھری کے مطابق نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات مانگی، مگر جواب تک نہیں آیا۔ ان کا کہنا ہے کہ نواز شریف، شہباز شریف اور آصف زرداری کو مذاکرات کرنا ہوں گے۔ اب یہ ٹمپریچر کیسے کم ہوگا، اسی پر بات کریں گے۔ فواد چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ فواد چودھری صاحب آپ کے وقت کا۔ فواد چودھری صاحب، ماضی میں نواز شریف صاحب کے حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے رہے ہیں؟ ذرا پہلے یہ ناظرین کے سامنے شیئر کرتے ہیں، اور پھر بات کرتے ہیں کہ یہ ٹمپریچر کیسے کم ہوگا اور کون کون اس کے لیے راضی ہو رہا ہے اور کس کو بھی راضی کرنا ہے۔ شریف صاحب اب بالکل آپ سمجھیے کہ انہیں صرف میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو کی عادت ہو گئی۔ یعنی 1985 کے بعد پاکستان میں حکومت بدلنے کی ہر سازش میں جو اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے، نواز شریف اس کا ہراول دستہ رہے ہیں۔ آ رہے ہیں نواز شریف پھر پاکستان واپس؟ کہاں آ رہے ہیں، لانا پڑ رہا ہے۔ تو سارے لندن کے ریسٹورنٹس کے ریویو لکھ دیے اب انہوں نے، اب آ کے اپنی کتاب چھاپیں۔ فواد صاحب، اب جس نواز شریف پر آپ تنقید کرتے رہے 2025 تک، اب 2026 میں کیا رجوع کر لیا گیا اپنے تمام تر بیانات کے حوالے سے، اور پھر اب احساس کر لیا گیا کہ جو سیاست ہے اس کو سیاستدانوں نے، بے شک وہ اپوزیشن یا حکومت میں، انہوں نے ہی لے کر چلنا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، آج بھی مطلب نواز شریف صاحب پہ میں نے تنقید کی ہے نون لیگ کے اوپر، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 18 سال سے کم عمر نوجوانوں کے ووٹ نکال دیا جائے۔ یہ خوفزدہ ہے نا نوجوانوں سے، اس لیے یہ بات کر رہے ہیں۔ اور یہ مجھے جو ہے آپ کو پتہ نہیں کیسے احساس ہو گیا کہ جو پولیٹیشین ہے وہ تنقید سے مبرہ ہے، اور اگر آپ کسی پولیٹیشین کے اوپر تنقید کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی یا اس کا رول اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں، سارے جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر ان پہ تنقید بھی ہوگی، ان کی تعریف بھی ہوگی، کیونکہ وہ پبلک ویو میں ہیں، وہ فیصلے لیتے ہیں۔ فیصلے ہوں گے جو اچھے ہوں گے، فیصلے ہوں گے جو برے ہوں گے، ان کا رول ہوگا، جو نیگیٹو ہوگا ان کا رول ہوگا، جو پازیٹیو ہوگا۔ تو کبھی آپ ان پہ تنقید کریں گے، کبھی آپ ان کو اپریشیٹ کریں گے۔ تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس بیک گراؤنڈ میں آپ نے اس کو جو ہے وہ ایک کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہے۔ جب ہم اس طرح سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو کوئی بھی چیز لگا دیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کا کانٹیکسٹ پتہ نہیں ہوگا۔ یہ بالکل ٹھیک بات ہے، آپ نے ایوالو کیا ہے اس سچویشن کو۔ کیا عمران خان جس کے لیے آپ جدوجہد کر رہے ہیں وہ بھی ایوالو کریں گے؟ دیکھیں، ایشو یہ نہیں ہے۔ عمران خان کا بھی اگر آپ کو میں یاد کراؤں تو جب وہ بنے تھے، جب 2018 کی اسمبلی آئی تھی
تو عمران خان نے ہی سب سے پہلے جا کے شہباز شریف صاحب سے ہاتھ ملایا تھا اور ان کو کہا تھا کہ ہمیں آپ کی جو الیکشن کے اوپر ایشوز ہیں ان کے اوپر ہم بنا دیتے ہیں کمیٹی اور آئیے یہاں سے آگے چلتے ہیں. سو اگین اٹس اے ڈے ٹو ڈے تھنگ. نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب کے اوپر اور نواز شریف سے ماضی میں اگر آپ کو یاد ہوگا تو عمران خان اور نواز شریف نے ماضی میں اکٹھی جدوجہد بھی کی ہوئی ہے, اکٹھی ان کی پالیٹکس بھی اکٹھی رہی ہے. بٹ اگین دیٹس ناٹ این ایشو از کہ آج کیا ہے, اور آج پالیٹکس میں جو گزر گیا دن یہ تو بہتے دریا کی طرح ہے. جب پانی نیا آتا ہے تو نئی سیاست ہوگی, اور آج بھی ایک نئی سیاست ہے. نواز شریف صاحب کا جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ریلیشن شپ ہے, لنک ہے, وہ تو ظاہر 1985 سے ہے, اس میں کیا وہ تبدیل تو نہیں ہو جائے گا. لیکن آج پاکستان کے جو حالات ہیں, جیسے بات آ رہی ہے کہ اچکزئی صاحب کو بنانے میں انہوں نے رول ادا کیا, یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. اچکزئی صاحب نے اگر ان سے بات کی بہت اچھی بات ہے. اگر وہ اسیران کی رہائی کے لیے نواز شریف صاحب رول ادا کریں گے, میرے خیال میں اس سے ٹمپریچر نیچے آئے گا اور ان کو ضرور ادا کرنا چاہیے. اچھا فواز صاحب, یقینی طور پر یہ جو بات آپ کر رہے ہیں سیاسی استحکام کے حوالے سے, اور سب کو مل بیٹھنا چاہیے, بات کرنی چاہیے ماضی کے حوالے دے کر, یہ بہت اچھا ہے. لیکن وزیر اعظم صاحب آپ سے ملاقات نہیں کر رہے, کیا کنونسنگ نہیں ہے آپ جو بات کر رہے ہیں, یا آپ کو وہ سنجیدہ نظر نہیں آ رہے؟ دیکھیے ابھی تک تو پی ایم ایل این کی جو پالیسی ہے دیٹس مور لائک اے لپ سروس. انہوں نے باتیں کرتے ہیں لیکن اس کے آگے وہ عمل نہیں کر پا رہے. اور آئی ڈونٹ نو فرینکلی کہ اسٹیبلشمنٹ کی اور گورنمنٹ کی اس وقت پالیسی کیا ہے. کیا وہ چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل ٹمپریچر نیچے آئے, یا وہ چاہتے ہیں کہ ایک سٹیٹس کو جو ہے وہ مینٹین کیا جائے. کیونکہ جو 8 فروری کو ایک کال دی ہے سہیل آفریدی صاحب, جس کے اوپر کام کر رہے ہیں پی ٹی آئی نے, شاید وہ چاہتے ہیں کہ وہ اوائڈ بھی ہو جائے اور موجودہ سٹیٹس کو بھی کنٹینیو کرے. ابھی تک نون لیگ کی اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسیز ہیں وہ اس طرف زیادہ لگ رہی ہیں. لیکن اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پولیٹیکل ٹمپریچر نیچے لانا ہے, دوسری طرف تھوڑی سی مجھے یہ ضرور حیرت ہے کہ جو تحریک تحفظ پاکستان ہے وہ بھی اپنی جو مذاکرات کا ایجنڈا ہے اس میں اسیران کی رہائی کے اوپر وہ ہارڈلی بات کر رہے ہیں. جبکہ میری نظر میں اور پی ٹی آئی کے لوگوں کی نظر میں جو سب سے فنڈامنٹل ایشو ہے وہ عمران خان کی اور پولیٹیکل اسیران کی رہائی ہے. صحیح بات ہے, عمران خان کی رہائی سے آپ نہیں شروع کر سکتے, آپ باقی پریزنرز کی رہائی سے شروع کریں, خصوصاً خواتین جو اسیران ہیں ان کی رہائی سے شروع کریں. لیکن یہ تو ایک فنڈامنٹل اور آپ یہ بار بار کہہ بھی چکے ہیں کہ اس سے ٹمپریچر کم ہوگا, لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ حکومت اگر آپ سے بات نہیں کر رہی, پاکستان تحریک انصاف آپ کو آن نہیں کر رہی, تو آپ کو کیا کلیئر ہے کہ آپ کی ڈائریکشن کیا ہے اور آپ کیا اچیو کر پائیں گے پھر اس سچویشن کے اندر؟ لیکن سب سے پہلے تو ہم نے یہ اچیو کر لیا نا کہ جب ہم ڈائیلاگ کی بات کر رہے تھے اور ہم نے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے ذریعے ڈائیلاگ کی بات کی, اس وقت پاکستان میں ڈائیلاگ کا کوئی نام ہی نہیں لے رہا تھا. اور آج میرا یہ خیال ہے کہ ہم لوگ وہ لوگ تھے کہ جن کی وجہ سے آج پاکستان میں تمام لوگ اس پہ متفق نظر آ رہے ہیں کہ ڈائیلاگ از دا اونلی وے فارورڈ. سو پہلے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہمارے نیریٹو کی, ہمارے بیانیے کی. اب اس کے بعد جو اگلی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی, تو دیکھیں پی ٹی آئی کا تو ان کو تو یہی نہیں پتا ابھی تک پی ٹی آئی میں کہ فیصلہ کرنا کس نے ہے. یعنی وہاں پہ گوہر صاحب آتے ہیں, وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں, تو جو ایک کے پی کے منسٹر ہیں وہ ان پہ بھی تنقید کر دیتے ہیں. ایک جونیئر منسٹر اٹھ کے اپنے چیئرمین کو کہتا ہے کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. پھر وہ افغانستان کی پالیسی پہ جنرل سیکرٹری کا بیان اور ہے, کے پی کے سی ایم کا بیان اور ہے. تو پی ٹی آئی میں تو پتہ ہی نہیں نا کہ کس کا مینڈیٹ ہے آخر کس کا, اور اسٹرکچر کیا ہے. تو لہٰذا وہ تو امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ آخر گورنمنٹ اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کیا ٹمپریچر نیچے لانے میں سنجیدہ ہے یا نہیں ہے. یہ پی ٹی آئی ٹمپریچر نیچے نہیں لا سکتی, یہ تو حکومت نے نیچے لانا ہے. اور نیچے لانے کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کوٹ لکھپت کے اسیران ہیں اور ان میں بھی خصوصاً جو خواتین ہیں ان کی رہائی وہ واحد طریقہ ہے جس سے ایک ماحول بنے گا بات چیت کرنے کا. اب آگے ظاہر ہے ماننا یا نہ ماننا یا ٹمپریچر نیچے لانے کا فیصلہ کرنا یہ تو حکومت کا اختیار ہے. ہم تو سجیشن ہی دے سکتے ہیں ایز اے کنسرنڈ پاکستانی.
फवाद साहब, जो वाज़ेह चीज़ नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है कि हुकूमत को इस वक्त कोई मजबूरी नज़र नहीं आ रही कि वो क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करे, और फिर वो माजी के हवाले देते हैं कि इमरान खान ने उनके साथ क्या किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये लगता है कि जब तक वो मुज़ाहमत की सियासत नहीं करेंगे हुकूमत को मजबूर नहीं कर पाएंगे। तो इस सिचुएशन के अंदर हुकूमत क्यों बात करे? जो बात आप भी कर रहे हैं या कुछ दीगर लोग कर रहे हैं या PMLN से कुछ लोग कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि 5 बड़ों को बैठना चाहिए, वो क्यों बैठे? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। ये जो आप बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली मेरे जो तज्ज़िये में इस वक्त हुकूमत में, एस्टैब्लिशमेंट में और PTI में, तीनों में ही दोनों दो धड़े, और ये एक सोच तीनों तरफ जो है वो पाई जाती है। एक सोच है जो आपने जिस तरह एक्सप्लेन किया कि हम क्यों बात करें इमरान खान से, PTI से, हमने तो उनको वो स्ट्रीट पावर दिखा नहीं सके और हमने उनको जेलों में बंद किया है, उनकी हमने इक़्तिदार हासिल कर लिया है, इलेक्शन के पूरे रिजल्ट्स हमने बदल दिए, पाकिस्तान में चूं भी नहीं हुई, तो हम क्यों बात करें? और PTI के अंदर है कि नहीं, हमने तो 3 साल जो है वो जेलों में काट लिए, सख्तियां कर ली, तो अब हम क्यों जो है वो इनकलाब से कम ठहरें? लेकिन देखें, बात यह है कि 3 साल हो गए हैं, हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट मिलकर भी इमरान खान की पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस को कम नहीं कर सके, और पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है। PTI की सोचा था कि MKM बन जाएगी, वो नहीं बनी। 8 फरवरी को लोगों ने ढूंढ के निशान जो है वो PTI को वोट डाल दिया, और उसके बाद भी PTI की सियासी पॉपुलैरिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं आया। दूसरी तरफ PTI, इमरान खान की जो टीम, उन्होंने पूरी कोशिश कर ली कि इनकलाब आ जाए, इनकलाब नहीं आया। तो हम एक स्टेलमेट में चले गए हैं जहां पे हुकूमत से इमरान खान की पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस या ऑल्टरनेटिव क्रिएट नहीं हुआ और PTI से इनकलाब नहीं आया। और इसके जो सफरर हैं सबसे बड़े, वो आप हैं, हम हैं, पाकिस्तान का मीडिया है, जुडिशरी है, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी है, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान की मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है, जहां पे आपके सामने जो हमारे आमदनियों के लेवल हैं वो 2015-16 पे चले गए हैं, और हमारी जो इन्फ्लेशन है वो 200% इंक्रीज हुई है 2 सालों में। उससे हमारा जो 50,000 से 3 लाख रुपए कमाने वाला बंदा है, उसकी तो कमर टूट गई है। सो ये प्रॉब्लम ये है कि ये आपकी बात सही है कि शायद वहाँ पे बड़े जो हैं उनमें से फीलिंग ना हो मुज़ाकरात करने के लिए, लेकिन ये पाकिस्तान की ज़रूरत है। यानी ठीक है, आप भी ये समझते हैं कि आखिरकार अगर मुज़ाकरात ही करने हैं, वो कोई भी सिचुएशन होगी, वो तमाम स्टेक होल्डर्स को एट द एंड ऑफ द डे एक मुज़ाकरात की टेबल पर आना होगा। बहुत शुक्रिया, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।